साल हमने 20 रमज़ान से लेके 29 रमज़ान तक अपने इकरा में जो हमारे पुराने बच्चे जा चुके हैं उनके रोज़ाना के 3 पारे, कोई बच्चा 1 पारा पढ़ेगा, कोई आधा पढ़ेगा, वो तरतीब 10 दिनों की बनाई है। ये आखिरी रातें जागने की होती हैं। अभी रमज़ान में तकरीबन 25 दिन बाकी हैं। आपने बुजुर्गों से सुना होगा रजब शबान, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हुक्म है कि रमज़ान की तैयारी करो। उस निस्बत से मैं बात कर रहा हूँ कि अपने घरों में तरतीब बनाएं, बरक़ात होगी। कुरान पाक याद करके उसको भूल जाना बहुत बड़े गुनाह की बात है। अगर आपका माहौल घर में बने बहुत अच्छी बात है। मोहल्लेदारों को एक बैठक में बच्चे को आगे खड़ा कर दें, तरावी पढ़ाए, नफलों में सुनाए। अगर नहीं है तो हमारे इकरा की खिदमत आपके लिए हाजिर है। इसके अलावा 5 छुट्टियाँ हैं और इसके दरमियान में आपने क्या काम करने हैं। मेन ब्रांच, जो हमारी मेन ब्रांच है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वैल रोड पे, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बुक शॉप खुली होगी। वहाँ से अपने बच्चों की चीज़ें, स्नैकर्स, कापी किताब वहाँ से मकबूल साहब हमारे जिम्मेदार हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और ये काफ़ी सारी भी बातें हो गई। हमारे मौलाना यूसुफ खान साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो बच्चों की दस्तारबंदी भी करवाएंगे और बच्चों को हार भी पहनाएंगे और वालिदैन से भी इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात होगी। और जो वालिदैन जिन बैठे हुए बच्चे जिन्होंने हिफ़्ज़ कर ली है वो भी सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल किया करें। आखिर में मैं अपने असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये तकरीब सजाई है। ख़ास तौर पे मैडम सीमा मुनव्वर, मैडम कुसिया, मैडम आसमा, मैडम शोबिया, कारी हजरात में सबसे पहले कारी मौलाना शफीक अहमद साहब, कारी जवेद साहब, कारी अब्दुल रज़ाक साहब, कारी शाहजहां साहब, कारी अल्लाह वसाया साहब, कारी अजमल माविया साहब, कारी आसफ सईद साहब, कारी जफ़र साहब और दीगर तमाम असातिज़ा इकराम का। देखें हर काम के लिए एक पार्टिसिपेट करना। इन हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमी नहीं महसूस होने दी। हाँ जी, मैं पिछले दिनों उम्रे में भी गया हुआ था। ये पीछे सारा इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहा। इन्होंने आज अपना असातिज़ा इकराम है जिसमें रज़ाक साहब हैं, इनकी टीचर्स हैं 9th-10th की, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुकम्मल तावन किया। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा खैर अता फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। अलानात आपने बड़ी यानी खामोशी से, यकसुई से सुने हैं। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। मैं कारी शफीक साहब को कहूँगा आगे तरतीब के सिलसिला को जारी रखें। यहाँ इतना वक्त लिए कुछ वालदाना आज इतवार थी। इतवार का माहौल जो है, अब गवर्नमेंट की कल एक बात हमें सुन के, यानी हमारे जो सरमायादार हैं, दुकानदार हैं, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें सुबह 12 बजे दुकानें खोलने की इजाज़त दें। लेकिन पूरी दुनिया में एक निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के सफ़र हुए हैं, कनाडा, यूरोप, सुबह 7 बजे दुकानें खुलती हैं, 7-8 बजे, और शाम को 5 बजे बंद होती हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उसमें हर आदमी को तावन करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे। बात यह है आज इतवार थी, थोड़ा सा डिले किया कि ताकि कुछ वालिदैन देर से उठते हैं, आने में कुछ फ़ोन आए नहीं, हमें थोड़ा सा इंतज़ार, काफ़ी सारे हज़रात आ चुके हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये तकरीब के आखिरी मरहले हैं। कोई बच्चों ने तैयारी की हुई है, वेलकम के लिए कोई टैबलो है, कुछ एक माँ का टैबलो है जो इंशाअल्लाह आप हज़रात उसको सुनेंगे, देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ज़हन में चीज़ आएंगी कि वालिदैन की कैसे कदर करनी। उनसे दरख्वास्त वो हज़रत अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। मेरे तमाम असातिज़ा इकराम अक्सर हज़रत से फ़ारिग़ अपने दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी कराएंगे। चंद एक टैबलो जो है वो मानना ज़रा खामोशी का मुजाहरा करें ताकि ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं ये आप ऐसे नहीं समझे कि भाई आम स्कूलों में कोई डांस ड्रामा, ये हमारे यहाँ कोई नज़र नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। हमारा इन बुजुर्गों के आपने मुझे टेलीफोन पे बता दिया, मैं इंशाअल्लाह खुद आए, अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे। कुछ कारगुजारी के हमने
کیا ترتیب کی ہے، کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ بچوں کو شیل دیں گے. آپ بچوں کو ذرا خاموش کریں اور آرام سکون سے اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور صاحب آپ کے سامنے اقرا کا مکمل تعارف رکھ رہے تھے. اب ایک بچی ہے سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. تشریف لاتی ہے لائٹ. معزز نظر ڈالے تو حفظ قرآن سے مسلم معاشرے کی دوری کا المناک منظر حساس دلوں کو تڑپا دیتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کو حفظ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے چنا. الحمدللہ 1995 میں اسلامی چراغ حضرت مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب دامت برکاتہم اعلیٰ اور سید علماء کرام کی زیر نگرانی قرآن کریم کی اشاعت. محترم سامعین کرام، قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، جبکہ اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن میں نہایت ہی کم عمری اور کم مدت میں مختلف بچوں اور بچیوں نے ریکارڈ قائم کیا. سیدنا ابوبکر صدیق قرآن سے 3 بار بعد 9 ماہ 25 دن میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا، جن کی آج چادر پوشی بھی ہو رہی ہے. اور سیدنا عمر فاروق برانچ کے طالب علم حافظ داؤد ارشد نے 8 ماہ 6 دن میں یہ اعزاز اپنے نام کیا. اسی طرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد میں حفاظ و حافظات کی تیاری کا صحرا وفاق و مدارس العربیہ پاکستان کے زیر تحت چلنے والے مدارس کو حاصل ہے، اور وفاق میں سب سے بڑی تعداد اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کی جانب سے شریک امتحان ہوتی ہے. اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کا تعلیمی سفر روزہ سے ہوا تھا، آج الحمدللہ میٹرک کی سطح پر پہنچ چکا ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن نے نہ صرف اعلیٰ معیار کیا بلکہ 22 لاہور بورڈ میں بھی نمایاں کامیابی اعزاز اپنے نام کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب طلباء و طالبات کو حفظ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں. کلیاں نہ بچھانا راہوں پر، ہم پل کے بچھانے والے ہیں. مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ایک خوبصورت روایت ہے، اور اگر مہمان ہو اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کی سالانہ تقریب کے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے. ان معزز مہمانان گرامی، علماء اکرام، مشائخ اور محترم والدین کو ویلکم اور سلام پیش کرنے کے لیے اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کے ننھے منھے بچے حاضر ہوتے ہیں. زندگی
ابھی جن بچوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا ہے وہ ابھی لائن میں مہمانوں کے سامنے سے گزریں گے اور ہمارے مہمان خصوصی باجی صاحبہ کو بھی گلدستہ پیش کریں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جہاں سے ہمارا ساؤنڈ پلے ہو رہا ہے وہاں جہاں بھی سپیکر پڑے ہوئے ہیں وہاں گلدستہ لے کے جا رہے ہیں بچے اور بچیاں حضرت اقدس مولانا یوسف خان صاحب، سر شاہد منظور صاحب اور طارق نیاز صاحب، ملک حق نواز صاحب، ان حضرات کے سامان صاحب ان کو گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بچے ویلکم والے ننے منے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ دوسرے ٹیبلوں کے لیے میں دعوت دوں گا اور اس کے بعد مرحلہ ہے جو ہمارے سابقہ طلباء اور طالبات ہیں جو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو ڈاکٹر بن رہی ہیں یا بن رہے ہیں یا انجینئر بن رہے ہیں یا بن گیا تھا، ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیروں میں سب سے زیادہ جو بٹتی تھی
وہ عورت تھی سب سے زیادہ جس کے لیے ظلم اور ستم کی چکیاں چلی تھیں وہ عورت تھی. ارے بکریوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو فروخت کیا جاتا تھا, خریدا جاتا تھا, باندیاں بنایا جاتا تھا. کئی کچھ مرحلے تھے لیکن قربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تشریف لائے تو آپ نے عورت کو عزت دی. ماں کا درجہ الگ دیا, بہن کا درجہ الگ دیا, بیٹی کا درجہ الگ دیا, اور اس کے علاوہ اس عورت کو مختلف درجات میں رکھ کر ان کو پردے میں رکھا. عورت کا معنی ہی پردہ ہے, لیکن سلام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کی فراست نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں کیا چاہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پردے میں باہر نکلیں تاکہ کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی بے ایمان ہماری عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بات رکھ رہے ہیں, اوپر سے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پردہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. آج میری مائیں, آج میری بہنیں, آج میری بیٹیاں پردے کی صورت میں چلتی ہیں. آسمان بھی دیکھتا ہے. ترکی کے اندر یہ مناظر دیکھے گئے کہ زلزلہ آیا, عمارتیں گر گئی, دب گئے, عورتیں بھی دب گئی. جب ان کو نکالا گیا کئی زندہ عورتیں نکلی, پردے کی حالت میں تھی, برقعے کی حالت میں تھی, اور اشارہ کرتی رہی مردوں سے ہمیں ہاتھ مت لگانا, ہم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا. اور سکولوں میں جا چکے ہیں, ان سے بلانے سے قبل میں درخواست کروں گا سر شاہد منظور صاحب سے کہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب کو اپنے ساتھ اسٹیج پہ لے آئیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے, اور ان کے ساتھ مولانا فیض یعقوب صاحب بھی تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مولانا. اور ان کے حافظ محمد منیب الرحمان صاحب میکینیکل انجینئر کر رہے ہیں. حافظ محمد منیب الرحمان صاحب, محمد حارث صاحب, حافظ محمد حارث صاحب BBA کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے. حافظ محمد ادریس خان صاحب یہ BSCS یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں اور عالم کورس کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ BA کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. حافظ حدید کاشف صاحب یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ BSCS کر رہا ہے یونیورسٹی ساؤتھ ایشیا سے, اور یہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ لاہور میں, اور اس نے کالج کی طرف سے گجرات میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. حافظ محمد حنان صاحب یہ BCS کر رہے ہیں,
اور آگے میں بچیوں کو دعوت دوں گا. حافظ حنان صاحب, BCS یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا. رہی ہیں حافظہ حمدہ تنویر, یہ BS اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. حافظہ نمرہ منور محمد ندیم صاحب کی بیٹی ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. حافظہ نبیرہ لطیف, یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں. حافظہ عریشہ گل, یہ یونیورسٹی آف ہماری بچی ہے مہنور آصف. انہوں نے الحمدللہ میٹرک میں سب سے اچھے نمبر لیے اور ان کو بھی ہمارے محترم مہمان خصوصی ایک شیلڈ پیش کر رہے ہیں سر شاہد کی طرف سے. بچی ہے ہماری مہنور آصف. حضرت مولانا یوسف خان صاحب جو ہیں ان کو دستار بندی فرما رہے ہیں. کہ اپنی اپنی ٹیچروں کو سمجھے دے کے فوراً اسٹیج پہ تشریف فوراً اسٹیج پہ لے آئیں اور سر شاہد اور ہمارے مولانا جو بیٹھے ہوئے یوسف خان صاحب ان کی بیگ جو وہ بھی تشریف لے آئے. شمشاد صاحب اسٹیج پہ آ چکے ہیں.
محمد اور ہمیشہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو نماز توڑ کر اپنی والدہ کو جواب دیتا، جی امی جان۔ محترم سامعین کرام، والدین اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ہر حال میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کی طلبہ نے ماں کی شان میں خوبصورت ٹیبلو تیار کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد علی افضل اور ان کے ساتھیوں کو، وہ آئیں اور آ کر ٹیبلو پیش کریں۔ بہت محترم چیز ہے، ماں بڑی مقدس چیز ہے، میرے اللہ کی طرف سے ماں ایک تحفہ ہے۔ ماں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا آنگن اور گھر کے صحن کو اللہ اس کو خوشگوار رکھتے ہیں۔ یہ وہ گلشن کا پھول ہے جس کی مہک سے پورے کا پورا گھر معطر رہتا ہے۔ باپ وہ ہے جو اپنے خون پسینے سے باہر سے کما کے لاتا ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو سمیٹ کے رکھتی ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے ایسے رجالے کار پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے لوہا منوایا۔ اگر میں یہ ذہن میں جو میرے باتیں آئی ہیں اگر میں شروع کروں تو وقت درکار ہے۔ جتنے صوفیاء، جتنے اولیاء، جتنے اتقیاء، جتنے مفتیان کرام، جتنے علماء کرام آئے، سب کو پرورش کرنے والی ان کی مائیں تھیں۔ وہ بھی مائیں تھیں جنہوں نے گود میں لے کے قرآن پڑھا، حافظہ تھیں، قرآن پڑھتی رہی، بچے بڑے ہوئے، قرآن کے ساتھ منس ہوا، سچ بولنے والے بنے۔ وہ بھی مائیں تھیں جنہوں نے انبیاء کو جنم دیا، انبیاء بنے، جنہوں نے لوگوں کو راہ ہدایت دی۔ لیکن سب سے بڑا سلام ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پر، جو میرے آقا علیہ السلام کی ماں ہے۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ ام آمن کہتی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا یہ ننھا سا فرشتہ، یہ ننھا سا پیارا سا بچہ اپنے ماں کی غم میں رو رہا ہے۔ او یارو، جب ماں باپ چھن جاتے ہیں قدر تب پتہ چلتی ہے، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سایہ جو تھا یہ ہٹ گیا، اب دھوپ ہے، تمازت ہے، اب سسکیاں ہیں، اب رونا ہے، اب تڑپنا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنے والے اپنی قدر بھی کروا جاتے ہیں، اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اقرا تعلیم الاطفال کے بچے، ایک ٹیبلو کی شکل میں ماں کی عظمت، والدین کی عظمت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ماں کی شان کا ٹیبلو ہے۔ مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں فرمان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو گڑیل جوا ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں میرے باں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سورنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیچ نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، باتیں پہ باتیں ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن اب ہمارا گزارا نہیں تیرے
تجھ پہ ہوا نا اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون سے لگا مدتیں ہو گزر گئی، اب کیا مدت آج بوڑھا ہے تو تیرے بچے نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ جزاک اللہ جی۔ اسی دوران تشریف لائے ہمارے اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن، میری مراد حضرت اقدس جناب ظفر اللہ شفیق صاحب جو تشریف لائے، ان کو میں پروگرام آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ آج کا یہ جتنے بھی ٹیبلوں ہوئے اس پروگرام میں جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان میں اسٹیج سیکرٹری تھے، دعوت دے رہے تھے، نعت تھی، حمد تھی، تلاوت تھی، اور اس کے علاوہ تقاریر تھی، اور جتنے بھی ٹیبلوں کیے گئے اس کا سارا صحرا چند افراد کی طرف جا رہا ہے۔ میں نام لینے لگا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نام نہ لوں تو پروگرام ہمارا ادھورا رہ جائے گا۔ ان میں قاری آصف سعید صاحب جو بیماری کی حالت میں بھی ہیں لیکن انہوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور مس صوبیہ، مس سحر رفیع، مس فضا، مس شانتے اور مس ہنا محمود، ان تمام ٹیچروں کی پارٹیسپیٹ تھی، اور یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹیسپیٹ تھی۔ آپ کا آنا یہ بھی پارٹیسپیٹ ہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا، ان بچوں کا محنت کرنا، قاری آصف سعید سمیت ان کی تمام ٹیم کا محنت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا
اسی ہم اپنا تمہید کے میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے محترم مکرم مہمان خصوصی حضرت اقدس شیخ الحدیث جن کی زندگی دین پڑھتے اور آپ اب تلک دین پڑھاتے گزری ہے، وہ قال اللہ قال رسول کی آوازیں ہر وقت لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں، مختلف پروگراموں میں حضرت کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے۔ حضرت شفقت فرماتے ہیں اور آج بھی حضرت نے شفقت فرمائی، ہمارے سر شاہد کی دعوت پر تشریف لائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کو انشاءاللہ نورانی بنا دیں گے، منور کر دیں گے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم العالیہ۔ تمام حضرات خاموش رہیں، بہت ہی انشاءاللہ قیمتی باتیں ہیں، آپ لے کے جائیں گے، جولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ، خاموش ہو جائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد لولد من أدب حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حاضرین کرام، عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات اور معلمین اور طلبہ، بچوں اور بچیوں کے سرپرست حضرات، اللہ رب العزت نے آج یہاں اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت تمام منتظمین کو، تمام معلمین و معلمات کو، خاص طور پر جناب شاہد منظور صاحب کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور یہ 23 سالہ ان کی زندگی جو قرآن حکیم کی خدمت میں گزری، اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔ آج کے اس بابرکت تقریب میں یہ دعا تمام طلبہ، طالبات، تمام سرپرستوں کے لیے، اور آج یہ دعا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں التماس کروں گا جو اسپیکر کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایکو کو تقریباً کافی کم کر دیں، تو انشاءاللہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ گونج کو، ایکو کو ذرا کم کر دیجئے، انشاءاللہ آواز سب تک پہنچے گی، ورنہ جملے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔
آج یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں سکھائی ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر ماں باپ کو یہ دعا مانگنا ہوگی، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ جب میں عرض کروں گا تو آپ میں سے ہر ایک کے دل سے آمین نکلے گی۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا دے۔ آج انسان زندگی کی تمام آسائشیں، تمام تفریحی چیزیں، کھانے پینے کی اور اچھی رہائش، سب کچھ گھر کے اندر جمع کر لے، لیکن گھر والوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے تو یہ سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ اور اگر انسان کو اپنی اولاد، اپنے بچوں اور گھر سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے تو یہی زندگی انسان کی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنی اس زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس کے لیے آپ خواتین و حضرات کو متوجہ ہونا ہوگا کہ ہمیں جس طرح ہم اب گرمی کا موسم آنے والا ہے، ہم ایئر کنڈیشن لگائیں گے، اس سے ٹھنڈی ہوا حاصل کریں گے، لیکن ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس ایئر کنڈیشن کو بنانے والے کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم گھر کے اندر ایئر کنڈیشن لا کر رکھ لیں اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو ہم اس ڈیلر کو، اس دکاندار کو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں روپیہ خرچ کیا، اس مشین میں سے ٹھنڈک نہیں آ رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کریں۔ وہ ایک ٹیکنیشین بھیجتا ہے اور وہ ٹیکنیشین یہ کہتا ہے کہ آپ اے سی ایئر کنڈیشن گھر میں لا کر آپ نے رکھ تو لیا، لیکن اس کا تعلق اس طاقت اور قوت سے نہیں جوڑا جس طاقت اور قوت سے اس کا تعلق جڑنے کے بعد اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ طاقت بجلی کی طاقت ہے۔ چنانچہ جب اس نے اس کا تعلق بجلی سے جوڑا تو اس مشین سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ خواتین و حضرات، آج ہمیں اپنے آپ اور اپنے بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوگا، اس کے بغیر ان بچوں سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی نہیں ملے گی، اور اس کے لیے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں اولاد سے ٹھنڈک حاصل کرنا۔ ایک طریقہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ آپ اور آپ کے بچے، گھر والے سارے افراد جب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے ٹھنڈک ملے گی۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت، کہ جس سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ جتنے بچے اور بچیاں حافظ ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بسا اوقات حافظ بنا لیتے ہیں، جب ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی تو ہم شکوہ اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا پھر وہی 2 پہلو ذہن میں رکھیں گے۔ ایک
5 वक्त की नमाज ये बच्चा पढ़ता हो। नंबर 2, ये रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करता हो। अगर इन 2 चीज़ों पर अमल रहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक मिलेगी। और ये आपकी औलाद कुरान मजीद की तिलावत की वजह से बहुत से गुनाहों और बहुत से फितनों से अल्लाह इनको बचा लेगा। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल क़ुलूब तस्दअु कमा यस्दअुल हदीदु बिल मा। कभी कभी दिलों को इस तरह जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को पानी से जंग लग जाता है। क़ाला वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जंग को कैसे साफ करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बितिलावतिल कुरान व कसरत ज़िक्रिल मौत, कुरान हकीम की तिलावत करके और मौत को ज़्यादा याद करके। ये बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, घर में माँ बाप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, इनके दिल का जंग दूर होगा और इनका गुनाहों से दूर होना और फितनों में शामिल होने से अल्लाह इनको बचा लेगा। आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हाफिज़ बच्चों को हिफ्ज़ करने के बाद उनको माहौल दीजिए, उनका वक्त दीजिए कि जिसमें उस वक्त के अंदर वो कुरान मजीद पाबंदी से याद कर लें। ये आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और फिर इन बच्चों के लिए मैं फिर मिसाल दूंगा कि जब हम घर के अंदर गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशन लगाते हैं तो इस पूरे हॉल में कोई खातून, कोई मर्द ऐसा नहीं होगा कि घर के अंदर एयर कंडीशन लगाने के बाद उसी कमरे के अंदर वो हीटर भी जला के रखें। कोई मर्द और खातून ये अक्लमंदी कभी नहीं करता। लेकिन हमें क्या हुआ कि हम अपने घरों के अंदर बच्चों को हाफिज भी बनाते हैं, लेकिन जहन्नम के आतिश कदे भी घरों के अंदर चल रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ भी हो रही होती हैं, तो वो हिफ्ज़ कुरान की बरकतें और बच्चों से आंखों की ठंडक नसीब नहीं होती। आज हमें मुतवज्जे होना होगा कि अपने बच्चों को हाफिज बनाने के बाद फिर उनको ऐसा माहौल देना होगा जिसमें वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचे रहे। आज वक्त के बहुत तकाज़े हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, उसकी दुनिया की फ़िक्र करता है, लेकिन आखिरत की फ़िक्र नहीं कर पाता। आज माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की दुनिया बन जाए, लेकिन बच्चों की आखिरत बन जाए, इसकी फ़िक्र की बहुत ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम माँ बाप को, उन तमाम सरपरस्तों को जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज़ बनाया। अल्लाह ताला इन बच्चों को कुरान मजीद की बरकतें अता फरमाए, इन बच्चों की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला सुकून और आफ़ियत अता फरमाए और इन बच्चों को दुनिया भर के फितनों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा ले। आज माँ बाप बहुत सवाल करते हैं कि हम मीडिया के दौर में, हम इस नेट के दौर में, हम मोबाइल के इस दौर में अपने बच्चों को कैसे बचाएं। इसके लिए वाहिद तरीक़ा 5 वक्त की नमाज और कुरान मजीद की तिलावत। ये कुरान मजीद की तिलावत और नमाज पर क्यों ज़ोर दे रहा हूँ? जब आपको इसकी ज़रूरत पेश आए कि हम कैसे अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें, कैसे अपने बच्चों को गुनाहों की ज़िंदगी से बचा लें, तो उसके लिए जब ज़रूरत पेश आ जाए 21वें पारे की पहली आयत तिलावत कर लीजिएगा, उसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा कि इन बच्चों के खालिक ने हमें क्या सिखाया। 21वां पारा पहली आयत, उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए उस किताब की जिसकी वही आपकी तरफ हुई, व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। आज हम फितनों से बचाना चाहते हैं,
تو بچوں کو نماز کا پابند کرنا ہوگا، ان کا بدن پاک رہے گا، ان کے کپڑے پاک رہیں گے، ان کی سوچیں پاک رہیں گی، اللہ ہر فتنے کے اندر سے ان بچیوں کی حفاظت کر لے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ والی حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے یہ حافظ بچے اور بچیاں دنیا بھر کے بچوں سے بہترین بچے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور سکھائیں۔ چنانچہ یہ بچے عام بچوں سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اور آخر میں جو شروع میں حدیث پڑھی اس کا ترجمہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، ان کی بہترین تربیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد لولد من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھی ادب اور اچھی تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ آج آپ نے بچوں کو یہ ہدیہ جو تحفہ دیا ہے بہترین تربیت کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مبارک فرمائے اور آئندہ زندگی کے اندر حافظ بچوں کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں سے کیا کام لیا ہے جو حافظ بنے ہیں، جو ابھی جن کو انشاءاللہ شیلڈ بھی عطا کی جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کیجئے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ یہ بچے قرآن حفظ کر کے اور قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں اور آئندہ یہ کیا کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا 4 مقاصد کے لیے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ آج جو آپ کے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو بچے قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا یہ بعثت نبوی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس مقصد کو پورا کرنے میں مصروف ہیں، اتنے بڑے کام میں ہیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ میں سلام پیش کروں گا اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کو، ان کے ذمہ داران کو، ان اساتذہ کو، ان معلمات کو جو اس دوسرے مقصد کو بھی پورا کر رہی ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ ان اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان معلمات نے کیا محنت کی، صرف پڑھانا نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں کو نکالنا اور انسان کے اندر اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا کرنا، یہ وہ محنت ہے جو اقرا تعلیم الاطفال کے اندر ان معلمات اور معلمین نے ان بچوں کے اندر کی۔ 2 مقصد ہو گئے، تلاوت کلام پاک اور تزکیہ نفس۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھانا۔ نمبر 4 والحکمت، اور دانائی سکھانا۔ ان بچوں کے اندر جو دانائی پیدا کی گئی ہے وہ یہ کہ اچھی اور بری بات میں تمیز، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، ان بار بار ان بچوں کی تربیت کی گئی۔ اور یہ تربیت کے وہ 4 اصول ہیں جو ہر ماں باپ کو آج اختیار کرنے ہوں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت کے آخری حصے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات، آپ کا سوال ہے، آج ہر ماں اور باپ کا سوال ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ اس کے لیے صرف 4 اصول جو اس آیت میں
मालूम हुए। कैसे हम अपने बच्चों को गुमराही से बचाएं? नंबर 1, इनको तिलावत कलाम पाक का आदी बनाएं। नंबर 2, तज़किया नफ्स, इन मुकम्मल कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें कि इनके अंदर से बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे अखलाक, बुरी आदतों को इनके अंदर से निकालते रहें। अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक इनके अंदर पैदा करते रहें। वयुअल्लिमुहुल किताबा, और इनको किताबुल्लाह सीखते सिखाने में लगाते रहें। और वल हिकमत, और इनको दानाई सिखाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये 4 काम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 के हवाले से अगर आपने ख़वातीन व हज़रात अपने बच्चों के साथ ये 4 उसूल पर आप अमल करती रही, कुरान गवाह है, खालिक हमारा गवाह है, ये बच्चे कभी नहीं गुमराह होंगे, हमेशा राह हिदायत पर रहेंगे। एक बार फिर इन बच्चों की मुबारकबाद के साथ सरपरस्तों को, वालिदैन को अल्लाह ताला ढेरों बरकत अता फरमाए और इन बच्चों और बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुकर्रम हमारे मेहमान ख़ुसूसी, मारूफ कारोबारी शख्सियत और बड़े ही इनफरादी खसाइल के हामिल जनाब मलिक खालिद याकूब साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको प्रोग्राम आमद पर खुशामदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अब ये टीचर्स, उनके लिए सर शाहिद की तरफ से हर साल एजाज़ी शील्ड दी जाती हैं। वो एजाज़ी शील्ड इंशाअल्लाह अभी दी जाएंगी। शील्ड देने के लिए मैं मुल्तमिस मौलाना ज़फ़रुल्लाह शफीक साहब दामत बरकातुम को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मलिक खालिद याकूब साहब को भी दावत दूंगा। अभी इंशाअल्लाह हम अपने असातिज़ा, मैं मौलाना फैज़ याकूब साहब को भी दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। मौलाना फैज़ याकूब साहब, उनसे भी मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। स्टेज पे जल्दी तशरीफ़ लाएँ। सर शाहिद मंजूर साहब। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ब्रांच के मेंबर आज़म, हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और तलबा को, असातिज़ा किराम को असनाद दे रहे हैं। कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब, ये भी हमारे नायब नाज़िर, और उनकी तरबियत से, उनसे पढ़कर तकरीबन 500 से ज़ायद तालिबात जो और हमारे दूसरे पुराने उस्ताद जो सैयदना उमर फारूक ब्रांच में पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हैं, कामयाब उस्ताद हैं, मेरे मुराद कारी अब्दुल रज़ाक साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ। और हमारे मोहतरम मुकर्रम, ये भी हमारे पुराने उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम को सजाया भी इन्होंने, संवारा भी इन्होंने और बच्चों कारी राशिद इकबाल साहब, ये भी हमारे पुराने उस्तादों में से हैं और इनको हम कारी राशिद इकबाल साहब। समा भैया देखिए, समा भैया देखिए। हमारे
ریکارڈ کیپر ہیں اور کیمرہ مانیٹر انچارج ہیں جناب قاری محمد مزمل صاحب. قاری محمد مزمل صاحب. ہمارے شعبہ سکولنگ کے پرانے ٹیچروں میں سے اور محنتی ٹیچر ہیں سر عبدالرزاق صاحب. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. سر عبدالرزاق صاحب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیپر بنتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں کمپیوٹر پہ تیار ہوتی ہیں. ان کے لیے میں سلامتی پیش کروں گا. اکثر ہم ان سے کئی دفعہ طلب بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑا مکرم اور محترم حفیظ صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. جناب حافظ عظیم حفیظ صاحب. ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، کمپیوٹر کے ماہر ہیں جناب سلیم اختر صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ قاری ہیں، قاری سلیم اختر صاحب. تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. قاری اجمل صاحب کہیں ہیں تو تشریف لے آئیں. قاری اجمل ماویہ صاحب، قاری اجمل ماویہ صاحب کہیں ہیں تو تشریف لے آئیں. اب جس کو شیل دینے لگے ہیں، جسے کہتے ہیں پرانے درینہ ساتھی ہیں جناب سلطان شاہ صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں اور الحمدللہ جو آپ فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ مختلف قسم کی ویڈیوز، پیغامات. ہمارے محنتی استاد ابھی شاید کسی کام سے باہر ہیں. الحمدللہ شعبہ تعلیمات ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اعزازی سند وصول کریں. قاری محمد شفیق صاحب، قاری محمد شفیق صاحب. سکولنگ کے شعبے میں 2 سے لے کے 10 تک ہاف اور فل سکولنگ میں محنتی ہیں، کام کر رہی ہیں. میری مراد میڈم اسما عزیز صاحبہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. میڈم اسما عزیز صاحبہ. صوبیہ امتیاز صاحبہ چھوٹے بچوں کی ہماری یہ کوارڈینیٹر ہیں. روزہ باز جی اول محنتی ہیں، الحمدللہ ورکر ہیں، کام کرنا جانتی ہیں. میڈم صوبیہ امتیاز صاحبہ. ہماری برانچ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء کی جو برانچ ہے اس کی 2 سے لے کے 8 تک کی کوارڈینیٹر ہیں. الحمدللہ اچھے انداز میں کام کرنا جانتی ہیں. میری مراد میڈم قدسیہ بانو صاحبہ اور تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس ختیجہ جاوید صاحبہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. جی میم دیکھیے گا. بابا یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس سمرہ ایوب صاحبہ. مس کانتا جمیل صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس نورین اکبر صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اعزازی سند وصول کریں. مس صبا ابو ذر یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس شانتے ندیم یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس نایاب سردار یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس کشف اشرف یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس سحر رفیع صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس اسما وارث صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس فوزیہ خان صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. مس یاسمین غلام محمد یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں. قاریہ نسرین صاحبہ یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اعزازی سند وصول کریں.
कारिया मुबीन फातिमा, ये भी तशरीफ लाएं और अपनी आज़ादी सनद वसूल करें। तलबा की लाइनें बनवाएं कारी राफी साहब और इनको निशान इकरा बोल के समझ के देते जाएं। आप कारी शाहजहां साहब बच्चियों की लाइनें बनवाएं। कारी मोहम्मद अजमल माविया साहब, मैंने इनकी तारीफ में चंद कलिमात बोले थे, दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये माशाअल्लाह हर फन मौला है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहनती हैं। जब भी इनको रात को दिल को बुलाया गया, इन्होंने बिला झिझक लब्बई कहा। कारी मोहम्मद अजमल माविया साहब। मेहमानों से गुजारिश है कि नशिस्तों में तशरीफ़ रखें। अभी मैं उस मरहले की तरफ बढ़ने लगा हूँ। आपके सामने कैमरे चल रहे हैं, लाइव चल रहा है इकरा तालीमुल अत्फाल के पेज पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। बिन ख्याल मोहम्मद साहब, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम बिन मोहम्मद इमरान साहब। ये मेरी तकरीब के दूल्हा है, दूल्हा। आज ये सजे संवरे हैं, कल जो माँ बाप बैठे हैं क़यामत के दिन आपने इंशाअल्लाह सजना संवरना है। कहें इंशाअल्लाह, आवाज नहीं आई, कहें इंशाअल्लाह। हाफिज तंजील अहमद खान साहब, नवाज साहब, शाहिद साहब तशरीफ रखें। मलक हक नवाज साहब दस्ते शफ़क़त फरमाएंगे। हाफिज सैयद अली हुसैन बिन अफजाल अहमद, हाफिज मोहम्मद, हाफिज अजीजुर रहमान खान बिन आमिर महमूद खान, बहुत देर अरसा से शाहिद के साथ इनकी रफ़ाकत रही है। हाफिज मोहम्मद अहमद व मोहम्मद नसीर, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ बिन मलक आसिफ मजीद, हाफिज मोहम्मद शहबाज। अब मैं मुल्तमिस हूँ इकरा दस्ते शफ़क़त फरमाएंगे। हाफिज मोहम्मद मुश्तबा सलीमुद्दीन, हाफिज अदनान अली अक्सर, हाफिज मोहम्मद जोरेज नजम बिन नजम फारूक साहब, हाफिज फसाहत अजीम बिन जहांगीर इरफान गौरी साहब, हाफिज मोहम्मद शमाउन हबीब बिन मोहम्मद हबीब साहब, हाफिज मोहम्मद सोबान माविया साहब, हाफिज हमदान आलम बिन सुल्तान आलम साहब, हाफिज अहमद सुबहान रेहान बिन महमूद अली रेहान साहब, हाफिज मोहम्मद जैन खालिद मलक खालिद मजीद साहब। मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला खटर बिन सफ़ी सरवर, हाफिज इबाद अली बिन फैज़ान अल हक, हाफिज उमर शफीक बिन कारी मोहम्मद शफीक, हाफिज मोहम्मद अदान बिन मोहम्मद अदनान, हाफिज मोहम्मद हुसैन बिन मोहम्मद लईक साहब, हाफिज मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद लईक हैं। ये दो माशाअल्लाह सर शाहिद के बेटे हैं, खिदमत कुरान में मसरूफ़ हैं। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इमरान, हाफिज उमर शाहिद बिन शाहिद अहमद, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा बिन मोहम्मद इमरान। मौलाना कारी मोहम्मद रमजान साहब, हाफिज अब्दुल हादी वसीम बिन मोहम्मद वसीम साहब, हाफिज अब्दुल हादी वसीम बिन मोहम्मद वसीम साहब। ये तमाम तलबा हैं, 33 तलबा हैं जिनकी आज दस्तारबंदी की गई है। ये आज की महफिल की रौनक है, आज की महफिल के दूल्हा हैं। आज की महफिल के लिए, आज की महफिल किन्हीं के लिए सजाई है।
اب میں ملتمس ہوں مولانا ظفراللہ شفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کے لیے دست شفقت بھی فرمائیں اور نشان اقرا بھی تقسیم فرمائیں. بچوں کی دستار بندی کی یہ مجلس ہے، بابرکت مجلس. یہ ہمارے ابراہیم، حافظ محمد ابراہیم، حافظ حذیفہ، حافظ عبداللہ، یہ 3 بچوں کے نام لیے میرے محترم بھائی عمران صاحب تشریف فرما ہیں.